नमस्ते, सत श्री अकाल और वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अदा काज़मी और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है हम तुम। और हर शाम की तरह आज भी हमारे साथ हमारे शो पर मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये एक एजुकेशनिस्ट है, एक स्कॉलर है और एक बहुत ही मशहूर और मारूफ तालीमी अदारे के को फाउंडर और चेयरमैन है जिसका नाम है नूर अल उलूम सेकेंडरी स्कूल। और साथ ही साथ अभी हाल ही में इन्होंने बेस्ट फार्मर का अवार्ड अपने नाम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद सलीम खान साहब की, जो कि नूरखा बोनियार से ताल्लुक रखते हैं और अभी हमारे शो पर हमारे साथ बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम कश्मीर ऑनलाइन रेडियो की तरफ से और अपनी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी इनविटेशन को कबूल किया और हमारे साथ हमारे शो पर शिरकत की। जी, आपका और आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने रेडियो पर आने के लिए। जी, और सर आपका इस्तकबाल है हमारे शो पे। जी शुक्रिया बहुत। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, हम यहीं से शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए और जिससे हर कोई आशना है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको देख के इंस्पायर होते हैं और चाहते हैं कि जैसा आपने अपनी जिंदगी में हासिल किया है वैसा कुछ हासिल करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते होंगे कि वो आपकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जाने कि आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से की। तो अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे वो सारी बातें होंगी जिस मकसद के लिए हमने आपको इस शो पे कनेक्ट किया है। लेकिन उससे पहले आपकी निजी जिंदगी के बारे में कुछ सवालात आपसे करना चाहेंगे। जी शौक से। जी, तो सर सबसे पहले डायरेक्ट आपके बचपन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, आपकी तालीम और तरबियत कहाँ हुई और आप किन लोगों के साथ पले बड़े। जी, मेरी पैदाइश तो नूरखा में ही हुई। जी। दरअसल उस जमाने में मेरे वालिदैन बड़ी उसरत से गुजर रहे थे। जी। और उसी उसरत के माहौल में मैं पैदा हुआ। जी। मेरे वालिदैन बड़े मेहनती थे, जबरदस्त मेहनती। उनके पास कुछ नहीं था, जीरो से जिंदगी शुरू कर रहे थे और मैं पैदा हुआ। जी। और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से काफी यानी सरमाया भी हासिल कर लिया, जो बाद में जो मेरे साथ दूसरी बहनें जो मेरे बाद पैदा हुई, तो वो काफी आराम से उन्होंने जिंदगी गुजारी है। लेकिन हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बड़े बड़े बहन भाई जो थे हम, हमें सख्ती से गुजरना पड़ा। बहुत ही सख्ती के माहौल में हमारी तालीम भी हुई। हमारे वालिदैन को उस जमाने में तो तालीम का बहुत कम रवाज था, लेकिन मेरे वालिद साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें बेहद शौक था अपने बच्चों को पढ़ाने का। चनाची उन्होंने अपनी बेटियों को भी, मेरी 7 बहनें 8 बहनें जो हैं, 8 बहनों को भी पढ़ाया और मुझे भी पढ़ाया। क्योंकि मैं सबसे बड़ा होने की वजह से मेरी बहनों की तरबियत और तालीम जो थी वो मेरी ही जिम्मेदारी बन गई। लेकिन उन्हें बेहद शौक था अपने बच्चों को पढ़ाने का। मैं मैट्रिक मैंने गिंगल हाई स्कूल से किया। पहले प्राइमरी स्कूल नूरखा में और फिर गिंगल चले गए मिडिल स्कूल के लिए। तो वहीं हाई स्कूल की तालीम हुई और उसके बाद मैं बारामूला कॉलेज में पढ़ा। और बारामूला कॉलेज में उन्होंने बड़ी मेहनत करके मेरे वालिद ने मुझे सपोर्ट किया और मैं पढ़ता रहा और बीए किया वहाँ से। बीए के बाद मेरी आगे जाने के लिए बड़ी ख्वाहिश थी मेरे वालिदैन की भी और हमारी भी। लेकिन नौकरी मिल गई। उस जमाने में नौकरी आसानी से मिल जाया करती थी। हम 5 लोग ग्रेजुएट थे तहसील बड़ी में, सिर्फ 5 ही थे और 5 के 5 जो थे उनको अपॉइंट कर दिया गया एज टीचर। तो मैं नामला से मैंने अपनी सर्विस की शुरुआत की। बड़े अच्छे लोग वहाँ मौजूद थे, बहुत अच्छे उस्ताद थे। मेरे प्रिंसिपल साहब जो थे वहाँ, हेडमास्टर जो थे, तो उन्होंने भी हमारी तरबियत में कोई कसर बाकी नहीं रही। नए नए लोग थे हम, और हम 3 लोग वहाँ अपॉइंट हुए थे, 5 में से 3 नामला हाई स्कूल में। उसके बाद 3 साल वहाँ गुजारने के बाद मैंने बीएड किया। बीएड के बाद क्योंकि मेरा फर्स्ट डिवीजन था बीएड में, तो मुझे फौरन एमएड के लिए दाखिला मिलने के लिए कोई मुश्किल नहीं आई और एमएड के लिए चले गया। 10-15 सीटें उस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में एमएड के लिए हुआ करती थी, तो मैंने रेगुलर एमएड वहाँ से किया। और
اس کے بعد میں ایشم ہائی اسکول میں رہا، پھر کنگل میں رہا، اور اس کے بعد میری پی ایس سی سے میں نے کلیئر کر لیا اپنے لیکچرشپ کے لیے، اور میں ایجوکیشن کا لیکچرر ہو گیا. یہ تھی میری ساری داستان اس سلسلے میں. بہت بہت خوبصورت زندگی کا سفر آپ کا رہا، اور ماشاءاللہ آپ نے اپنی محنت پہ کافی کامیابی حاصل کی، کیونکہ اگر بات کی جائے اس زمانے کی تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں مشکل سے لوگ اسکول کا راستہ جانتے تھے، اور آپ نے اتنا سب کچھ اپنی زندگی میں حاصل کیا، اور اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی. اور سب سے پہلی مبارکباد آپ کے ان مرحوم والدین کو ہے جنہوں نے آپ کو اس لائق بنایا، اور ابھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں آپ جیسی شخصیت موجود ہے. یہ ہم سب لوگوں کی خوش قسمتی، اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کے والدین کو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو محنت ہے اس کو جاتا ہے. تو پھر سر جب آپ لیکچرر بن گئے اور یہاں تک آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، اور چونکہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ کو فاؤنڈر اور چیئرمین ہے ایک تعلیمی ادارے کے جس کو لوگ نور العلوم سیکنڈری اسکول کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ نورکھا میں موجود ہے. اور یہ نور العلوم سیکنڈری اسکول جو ہے، میں خود اس کا خوش قسمتی سے حصہ رہی ہوں اور ابھی بھی ہوں. اور یہ جو اسکول ہے، یہ میں کہنا چاہوں گی کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ایک مرکز ہے، کیونکہ چاہے تحصیل بونیار ہو، تحصیل اڑی ہو، جتنے بھی دور دراز علاقے کے لوگ ہیں، ہر کوئی اپنے بچوں کو یہاں پہ پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے. اور نہ صرف یہاں پہ لوگ پڑھائی حاصل کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کا روزگار یہاں سے چلتا ہے، بہت سارے لوگوں کے چولہے اسکول کے ذریعے جو ہے چلتے ہیں اور آباد ہیں. تو سر میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ نور العلوم اسکول کی جو بنیاد ہے یہ کہاں سے پڑی، اور یہ خیال کس کو سب سے پہلے آیا تھا کہ ہاں ہمارے یہاں پہ ایک ایسا خوبصورت ادارہ ہونا چاہیے؟ دراصل کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں موجود جو اپنی سوسائٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں اکیلا نہیں تھا، بہت سارے لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے. دراصل میں اس میں کیوں خاص کام مجھے کرنا پڑا، بی ایڈ کے دوران میرا ایک دوست تھا ولیم ہیرلڈ، جو سینٹ جوسف نہیں بسکو اسکول کا ٹیچر تھا، اور وہ بھی بی ایڈ کر رہا تھا. اس کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور میں بسکو اسکول میں اکثر اس کے ساتھ آنے جانے لگا. تو میں نے دیکھا کہ یہ اسکول تو الگ قسم کا ہے، اور جو اسکول ہمارے ہاں ہیں وہ تو بالکل الگ قسم کے ہیں. کیا ہم بھی کوئی پرائیویٹ اسکول جس میں اتنا نظم و نسق ہو کہ 8:30 بجے اس کا گیٹ بند ہو جائے، سارے بچے اندر چلے جائیں، سارے ٹیچر اندر چلے جائیں، اور ڈسپلن قائم ہو جائے، اور پھر اپنی اپنی کلاسز میں لوگ چلے جائیں، اور پھر طرح طرح کی ایکٹیویٹیز جہاں ہوں، ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر، اس اسکول کا ڈسپلن دیکھ کر ولیم ہیرلڈ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے وہ موقع فراہم کیا. دوستی اس کی میرے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی. تو پھر کرنے کے بعد جب میں پھر ایشو میں رہا، گنگل میں آیا، لیکن وہ چیز میرے ذہن میں پھنسی رہی. یہاں کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں جس میں سب سے پہلا نام جو مجھے لینا چاہیے وہ عنایت اللہ خان صاحب ٹینشن والے. انہوں نے 1 کنال زمین ڈونیٹ کی کہ بھائی یہاں ایک مدرسہ ایسا بننا چاہیے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور دنیا. دراصل ان کی دینی تعلیم کی طرف زیادہ تھا کہ وہ ہونی چاہیے. ان کا اپنا خیال تھا. میں چاہتا تھا کہ ایک ہمہ جہتی اسکول، ایک کمپریہنسو اسکول ہونا چاہیے جس میں ہر طرح کی تعلیم ہو، اور دینی تعلیم جو ہماری روحانی تربیت بھی ہمارے بچوں کی کرے وہ بھی ہو. تو یہ اسکول ساری چیزیں مل جانے کے بعد پھر ایک پروفیسر تھے جہانی، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے انہیں، پروفیسر عبدالجبار صاحب، جو گاندھی میموریل کالج میں پروفیسر تھے، اور یہاں وہ میرے پھوپھا بھی تھے، اور یہاں چندن واڑی میں رہتے تھے. وہ اس کے پہلے چیئرمین ہوئے، اس کمیٹی کے پہلے چیئرمین ہوئے. یعنی جنہیں ہم کو فاؤنڈرز کہیں گے، وہ اس میں سب سے پہلا نام ہونا چاہیے عنایت اللہ خان صاحب کا، اس کے بعد ہونا چاہیے پروفیسر عبدالجبار صاحب کا، اس کے بعد محمد یعقوب خان صاحب کا، اور اس کے بعد کہیں 5ویں 6ویں 8ویں نمبر پر میرا نام بھی آنا چاہیے. بالکل. ہاں، البتہ انہوں نے ساری ذمہ داری ان بزرگوں نے مجھ پر ڈال دی. بالکل. شاید اس علاقے میں اس وقت پڑھا لکھا، سب سے زیادہ پڑھا لکھا شاید میں تھا.
اس زمانے میں. آج کل تو آپ کو ہر گھر میں 2 4 10 بی ایڈ والے ایم ایڈ والے ملیں گے, لیکن اس وقت نہیں. شاید وہی وجہ تھی, وہ خالی جگہ جو تھی وہ مجھے پور کرنی پڑی, اور مجھ پر انہوں نے یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر کا بنا دیا. اور میں نے جو تصور لیا کہ ہم اس کو ایک ہائی اسکول تک لے کر جائیں گے, ایل کے جی اور یو کے جی کی اسٹارٹ کی کلاس ہم نے 1988 میں, اور ٹارگٹ بنایا کہ 2000 میں ہم اس کو ہائی اسکول بنا لیں گے. لیکن 2000 میں نہیں بن پایا, یہ 2002 میں جا کے ہائی اسکول بنا. 2002 سے آج تک کا جو سفر ہے, یعنی یہ تقریباً 17 سال کا, یہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے, نوجوانوں کے سامنے ہے. تب آپ بھی آ چکے تھے سامنے, تو آپ لوگ, یہ نوجوان لوگ جو ہے تب سے آج تک اس کو جانتے ہیں. جی بالکل. مقصد یہ تھا کہ ہم ڈسپلن پیدا کریں. دیکھیے ہمارے آس پاس ہائی اسکولوں کا ایک جال ہے, لیکن کیونکہ سرکاری اسکول کا نظام جو ہے یہ ایک بہت بڑا نظام, یہ بہت بڑا کارخانہ ہے. بہت بڑا کارخانہ ہونے کی وجہ سے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی, گیپس بن جاتے ہیں, جن کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے, ورنہ وہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑی اونچی تعلیموں والے, ٹریننگز والے, فیسلٹیز والے, اور سب کچھ ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ نظام بہت بڑا ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹس میں بانٹ دیا جانا چاہیے, آٹونامس ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے ایجوکیشن کے. تو میرے خیال میں پرائیویٹ اسکولوں کی ضرورت نہیں رہی. لیکن یہ بہت بڑا نظام, اسٹیٹ کا نظام, ایک ڈائریکٹر چلائے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جی پی فنڈ کے ایک چھوٹے سے کام کے لیے لوگوں کو ڈائریکٹر آفس میں جانا ہے, وہ اتنا اوور لوڈیڈ اور کام ہوتا ہے ڈائریکٹر آفس کا, ایون سی او آفس کا, کہ وہ لوگ افسر جو ہیں جن کو اسکولوں کو چلانا تھا وہ دفتر سے باہر نہیں نکل پاتے. تو شاید اس چیز کو میری نظر میں تھی, تو میں نے کہا کہ ہم ایک چھوٹا سا نظام بنا کے اس کو اپنے اچھے سے کنٹرول میں رکھ کے ایک اچھا ڈائریکٹر بن کے اس چھوٹے سے نظام کا ہم ایک اچھا رزلٹ پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ ہم نے کوشش کی. ہم نے اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کا خیال رکھا, ان کو پروفیشن کے ساتھ جوڑ کر ان کے اندر ایک پروفیشنلزم بھرنے کی کوشش کی. تو یہ سارے اسی وجہ سے ہم نور علوم کو یہاں تک لے کر آئے ہیں. آج خوش قسمتی سے پچھلے دنوں ایک نیٹ کا رزلٹ آیا, تو اس میں بھی ہمارے 2 بچے, اور اس وقت تک نیٹ کے جتنے بچے شاید ہم نے پروڈیوس کیے ہیں وہ سارے اسکولی نظام جو ہے ہماری تحصیل بنیاد روڑی کا, ان سب نے کل ملا کے نہیں کیا ہوگا. بالکل. اور اس طرح سے ایم بی بی ایس کے علاوہ یہ ہمارے پولیس میں جو اچھے پوسٹیں ہیں اس کے لیے جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں ہمارے بچے سر فہرست ہوتے ہیں. تو یہ سارا اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم نے اس میں ایک ڈسپلن پیدا کیا, ایک نظام بنایا ہے ایسا کہ بھائی اب تو اسکول 10 بجے آنا ہے تو 10 بجے ہی آنا ہے. 10 بجے کے معنی ہم نے 10 بجے ہی رکھے, اور 3 بجے چھٹی ہونی ہے تو 3 بجے ہونی ہے, 3 سے پہلے نہیں ہونی ہے. اور کسی کو اگر لیو پہ جانا ہے تو اس کے حقوق ہیں, ان حقوق کے تحت وہ لیو پہ جا سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس علاقے کو بھی ایک ایسا انسٹیٹیوشن دیں. اور اس وقت بھی ہم بہت مشکلات کے باوجود بھی اس انسٹیٹیوشن کی تعمیر میں مصروف ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. جیسے حالات بدلتے ہیں تو ایک زمانے میں ہماری ایک بلڈنگ تھی جو اس زمانے میں ٹھیک تھی, لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ obsolete ہو گئی. اب اس کے لیے اچھی بلڈنگ ہونی چاہیے. ہمارے پاس باتھ روم تھے, وہ چینج ہونے چاہیے, اچھے بننے چاہیے. ہمارے پاس لیب ہے, وہ بہت اچھی لیب ہے, لیکن وہ بہت اچھی جسے ہم کہتے ہیں وہ اچھی نہیں ہوگی. اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے اس کو اور بہتر بنانے کے لیے. اس طرح سے ہمارے پاس کمپیوٹر لیب ہے, وہ اچھی لیب ہے, لیکن ہم یہ کہیں کہ وہ اچھی رہے گی نہیں رہے گی, ہمیں اسے اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. اپڈیٹنگ جو ہے یہ نظام قدرت کا ایک بہترین یعنی کہ یہ اصول ہے. اگر اس اصول کو ہم اپنائیں گے نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, obsolete ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بڑے چیلنج کا سامنا ہے. اس وقت ہمیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے فیس مت بڑھاؤ,
گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ فیس مت لو، یہ داخلہ فیس مت لو. دیکھیے ساری چیزیں جو ہوتی اس داخلہ فیس اور فیس کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارا ٹیچر اس وقت 6,000 سے 10,000 تک سیلری لے رہا ہے، تو یہ 10,000 کو بڑھانا ہے. ادھر سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے فیس نہیں بڑھانا بھائی. ایک کمیٹیاں بنا کے دباؤ ڈال کے ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہر دن وہ سرکولر آتا ہے. میرے خیال میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں ڈائریکشن آفس جو پرائیویٹ اسکولوں کو گورن کرنے کے لیے جتنا وقت صرف کرتا ہے، اپنے اسکولوں کو گورن کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں دیتے. جتنے سرکولر ہمارے لیے نکلتے ہیں اتنے شاید سرکاری اسکولوں کے لیے نہیں نکلتے. تو یہ سارے چیلنجز ہونے کے باوجود بھی ہم کو آگے بڑھنا ہے. ہم ہمت نہیں ہاریں گے. یہ ایک ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کو ہم مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہم نے اب نوجوان لوگوں کو جو شامل کیا ہے ان کے اندر جو انفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ بھائی ان میں یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ ہم اس انسٹیٹیوشن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں گے اور مضبوط تر بناتے رہیں گے. تو اس کے لیے اب نوجوان اس میں شامل ہو رہے ہیں. اب جیسے لوگ شامل ہو رہے ہیں، میں ایلومنیز جو ہیں اس انسٹیٹیوشن کی ایک ایسوسیشن کے لیے میں نے پچھلے دنوں اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں پر فون پر رابطہ کیا ہے، اور وہ اس کو ایک نئی مینجمنٹ بنا رہے ہیں اس کی کہ وہ اس کو اب آگے چلائیں. ہم تو اپنا کام کر گئے، وہ اب اس کو کام کریں گے انشاءاللہ. اس کا فیوچر جو ہے بڑا برائٹ ہے، ابھی اور آگے بڑھنا ہے. تو سر جیسا کہ آپ نے بتایا، آپ کی باتوں سے پتا چلا، اور ہم جتنے بھی اس نور العلوم اسکول سے آشنا ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ نور العلوم اسکول ایک ایسا کارخانہ ہے جہاں سے بہت بڑی بڑی شخصیات باہر نکلی ہیں اور ابھی معاشرے میں بہت اہم کردار نبھا رہی ہیں. نہ صرف ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز، پروفیسرز، ابھی سول سرونٹس، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن نے بہت نام حاصل کیا اور اپنے معاشرے کے لیے بہت بہتر کر رہے ہیں، اور وہ سارے نور العلوم اسکول سے نکل کر ابھی ہماری سوسائٹی میں پہنچے ہیں. تو یقیناً سی بات ہے، اتنا طویل سفر طے کرنا کوئی آسان بات نہیں. کافی مشکلات آتی ہیں انسان کی زندگی میں، اور پھر ان چیلنجز کو فیس کرنے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یوں تو سب لوگ بولتے ہیں ہاں کر لیتے ہیں، لیکن وہ دیکھا جاتا ہے جب کوئی پرابلم آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو کتنے اس کے سامنے ٹک پاتے ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ کیا کچھ مشکلات آپ کے سامنے آئی، کیونکہ یہ بہت لمبا سفر تھا، اور نہ صرف ایک گھر کو اگر چلانا ہوتا ہے اس میں اگر پرابلم آ جاتی ہے، 2-4 انسان ہوتے ہیں ایک فیملی میں، چلو 10 رکھ لیتے ہیں، تو وہ مشکلات مل کر سالو کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور سب کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ برابر کی ہوتی ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. لیکن جو ایک ادارہ ہے، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں مختلف مینٹالٹی کے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ استاد ہوتے ہیں یا پھر پیرنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہر ایک کو سنبھالنا اور پھر اتنا طویل سفر طے کر کے ایک منزل تک پہنچنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ بہت سکسیسفلی یہاں تک پہنچے، لیکن اس میں کیا کچھ مشکلات آئی میں آپ سے وہ جانکاری حاصل کرنا چاہوں گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اتنا بڑا ادارہ چلانا. چیلنج تو انسان کی زندگی میں ہر قدم پہ ہوتے ہیں. جی بالکل. اور میں یہ جانتا تھا کہ ہم ایک ایسے علاقے میں ایک اسکول بنانے جا رہے ہیں جہاں اس کا رواج نہیں ہے. لوگوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ پریارٹی بھی نہیں ہے، اور پھر لوگوں کی جو مالی حالت ہے وہ بھی زیادہ اچھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پہلے سوچ لی گئی تھی کہ اسی لیے شاید اس کی فیس کی شرح جو رکھی گئی وہ بہت نیچے رکھی گئی. 30 روپے ایک بچے کو دینے پڑ رہے تھے جس وقت ہم نے اسکول شروع کیا. ایک مہینے کے لیے فیس دینی پڑتی تھی، اور داخلہ فیس کے لیے رکھا گیا تھا 100 روپے، اور 100 روپے اس کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ کبھی فیس ماہانہ نہ بھر سکیں تو اس 100 روپے میں سے ہم آپ کی ماہانہ فیس بھی بھر دیں گے. دیکھیے اس طریقے سے اسکول کو چلایا گیا، شروع کیا گیا، اور پھر فیس کے آہستہ آہستہ بڑھانے کا سلسلہ جو تھا وہ اس نظریے کو سامنے رکھ کر کیا گیا کہ ہمارے علاقے کی جو مالی حالت ہے اور لوگوں کی جو مالی حالت ہے وہ بہت پست ہے، بہت کم مالی حالت ہے.
تو غریبی ہے، مفلسی ہے. اس مفلسی یہ ضروری نہیں کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے پاس اچھے گھروں سے ہی بچے آتے ہیں اس لیے آپ کے رزلٹ اچھے. یہ غلط بات ہے. ایسا تو نہیں. ہمارے پاس 63 بچے آج ہیں جو فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. بالکل. جی 63 اسٹوڈنٹس، ناٹ اے جوک. آؤٹ آف 500-600 یعنی 10% بچے ہمارے جو ہیں جن کو ہم فری پڑھاتے ہیں. اور صرف فری نہیں پڑھاتے، ان کو یونیفارم دیتے ہیں، ان کو بکس دیتے ہیں، اور ان کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں اسکول کی وہ ساری پوری کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور یہ کیا کہ ہر غریب کا خیال رکھا. اس کے لیے شاید اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو. اور پھر بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے امیر گھروں سے آئے لیکن زیادہ کچھ نہیں کر سکے، اور وہ جو فری شپ لے کے پڑھے انہوں نے بہت اچھی جگہ حاصل کی. بالکل ہے نا. تو اس لیے شاید ان کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے ہماری صلاحیت کم لیکن ان کی دعائیں زیادہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی زیادہ، جو اس کو حاصل رہی تو یہ کامیاب ہوتا رہا. اور پھر پرابلمس تو ہوتی ہے، چیلنجز ایک طرح کے نہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں. بالکل. جب 1988 میں ہم نے اس کو شروع کیا تو آس پاس ایک مشروم گروتھ اسکولوں کی بھی کھڑی ہوئی، مقابلہ آرائی ہوئی. مقابلہ آرائی تو ہم نے اس کو ایک اوسر کے طور پہ مانا کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہم اکیلے رہیں گے تو اندھے رہیں گے تو اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ بڑی آنکھوں والے ہیں. لیکن تب پتہ چلے گا کہ جب بہت سارے مقابلہ کرنے والے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں، ہم کتنے پانی میں. وہ بھی فائدہ ہوا. بہرحال پھر بھی ہم نے کوشش یہ رکھی کہ ہم مقابلہ جو اپنا بنائیں وہ ڈسٹرکٹ کے اسکولوں کے ساتھ بنائیں، اسٹیٹ کے اسکولوں کے ساتھ بنائیں. ہم لوکیلٹی کے اسکولوں کے ساتھ مقابلہ بنائیں نہیں. کیونکہ ان کی اپنی وہ جو ٹارگٹس ہیں ان کے اپنے ٹارگٹس. ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ معیار ہے، اور معیار کو ہی آگے لے کے چلیں. کسی اور کا ٹارگٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نور کو پیچھے اس کو نقصان پہنچ جائے. اس کے لیے ہم نے پرواہ نہیں کہ بھائی کوئی کھینچتا ہے تو کھینچتا رہے، ہم نے آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوگی تو ہم بڑھیں گے. ہم ٹارگٹ رکھیں کہ ہم وادی کے دوسرے اسکولوں کے ساتھ مقابلہ کریں. تو اس طرح سے ہمیں آسانی ہوئی. اپنی سوچ کو اس طرح سے بنانے کے بعد ہمیں آسانی ہوئی کہ ہم اس انسٹیٹیوشن کو آج تک اپنے علاقے میں نمبر 1 پر ہی رکھے ہوئے. بالکل. سر جیسے کہ آپ نے بہت ساری ہمیں باتیں بتائی کہ یہ مشکلات آئی، لیکن آپ کے ساتھ میں بھی کبھی وابستہ رہی، اور جب میں آپ کے اسکول کے ساتھ جڑی تو ایک بہت ہی بری وبا نے آ کے پوری دنیا کو گھیر لیا، جسے لوگ کرونا وائرس کہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے نہ صرف ہماری ریاست، نہ صرف ہمارا علاقہ یا اسکول، بلکہ پوری دنیا اس میں بہت مبتلا تھی اور ابھی تک ہے. لیکن اس میں بہت سارے چیلنجز آئے، اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ کس طرح سے آپ نے تعلیم کو جو ہے جاری رکھا، اور کس طرح سے ہر بچے کی ضرورت کا خیال رکھا اور آگے بڑھتے گئے. اور اس کے بعد بچوں کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے، انہوں نے بہت اچھے سے پڑھائی بھی کی، کافی محنت و مشقت کر کے اس سال کو بھی بہت ہی بیلنس طریقے سے رکھا گیا. لیکن میں آپ سے یہ بات ضرور جاننا چاہوں گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ ایک میڈیم ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ اس شو کے مادھیم سے اگر پیرنٹس سے یا پھر بچوں سے یا ٹیچر سے جو بھی اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بتانا چاہیں کہ 2021 کو لے کر آپ کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا کچھ اسٹریٹجیز ہیں، کس طریقے سے آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کو چلانا چاہتے ہیں، کس طرح سے بڑھانا چاہتے ہیں. کیونکہ میرے خیال سے ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، اور اس میں ہر ایک کا برابر کردار ہوتا ہے. اگر یہاں سے ٹیچرز کتنی بھی محنت کریں، پیرنٹس ساتھ نہ دے تو وہ ورک نہیں کرتا. ایک گاڑی کی طرح ہوتا ہے کہ پانی جو اس میں پڑتا ہے وہ تک بہت اہم کردار نبھاتا ہے. تو یہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے ابھی جو آنے والا سیشن ہے اس کو لے کر. دیکھیے آنے والے سیشن کی بنیاد جو ہے وہ اس سال پر ہے، جو اس سال ہم نے سیکھا ہے ان سب
پر ہمارے آنے والے سال کی جو ہے وہ بنیاد رکھی جا سکتی ہے. جی جی بالکل. دیکھیے ہم 15 منٹ تک 15 دن تک جی 15 مارچ سے لے کر شاید مارچ کے اینڈ تک جی ہم کچھ سکتے کے عالم میں رہے. جی پچھلے سال کچھ بالکل. نہیں ہوا، نو بالکل. ورک ایٹ آل. ہم بالکل چکا جام، سارا ہندوستان بند ہو گیا بالکل بالکل. تو ہم بھی بند ہو گئے. بالکل. لیکن ان 15 دن کے اندر ہمارے اندر ایک نیا جوش، نیا جذبہ اور نئی خواہش پیدا ہوئی کہ نہیں، اور بھی وسائل ہیں، اور بھی ذرائع ہیں جن ذرائع کو استعمال کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی اور پھر دنیا کے ساتھ تعلق بھی رہتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے. دیکھا کہ وہ یورپ والے کیا کر رہے ہیں، جی دیکھا کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، جی باقی ریاستوں میں کیا ہو رہا ہے، جی تو ہم بھی چل نکلے. جی ہمیں کمپیوٹر کی بھی زیادہ علمیت نہیں تھی جی اتنی، بالکل. خود مجھے نہیں تھی. جی مجھے وہی ایک زوم پر آنے کے لیے کہا گیا تو مجھے اپنے بچوں کی مدد لینی پڑی. جی تو ان حالات میں ہم نے کر لیا. تو اب تو انشاءاللہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹرینڈ ٹیچر ہے، جی وہ انٹرنیٹ کو استعمال کر سکتا بالکل. ہے، وہ اچھی ایپس کو ہینڈل کر سکتا ہے. جی اب ہمارے بچے بھی جاننے لگے ہیں. اب یہ تو ہماری حالت تھی، ہمیں جی ٹیچرز کو ٹرین کرنا پڑا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو ٹیچرز کو ٹرین بالکل بالکل. کرنا پڑا نئی جی نئی ایپس کو یوز کرنے کے جی لیے. جی جی تو پیرنٹس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی. چیلنج تو بہت بڑا تھا جی کہ بھائی پیرنٹس کیسے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. جی. ہم اگر کہیں گے پیرنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے تو جی. غلط بات ہے. جی میرے خیال میں ہمیں کوآپریشن، پیرنٹس کی کوآپریشن بالکل. نور العلوم کو ملی ہے اتنی کسی اور انسٹیٹیوشن کو ملی ہی نہیں. جی 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 یاد ہے آپ کو بالکل. کہ ہم مئی کے مہینے میں ہمارا بجٹ جو ہے وہ کولیپس ہونے لگا. بالکل بالکل. بالکل کولیپس. وی آر ناٹ ایبل ٹو پے آور اسٹاک. جی تو ایک اپیل میں نے فلوٹ کی جی کہ ہمارے بجٹ کی بھیا یہ حالت ہے، جی آپ آگے آئیے اور اس کو سنبھالیے. جی دوسرے دن میرے پاس ایک ودن 2 days، جی. 2 دن کے اندر اندر میرے پاس 3 مہینوں کی سیلری دینے کے لیے پیسے آ گئے. جی بالکل. اس کو کوآپریشن نہیں کہیں گے، جی یہ کوآپریشن ہے نا. جی، لوگوں جی، کا بالکل. لوگوں کا پیار ہے انسٹیٹیوشن سے، جی اس پیار نے دی ہے وہ. جی تو اب یعنی تب سے ہماری کوئی پرابلم ہی نہیں رہی. اس وقت تک بجٹ کی کوئی پرابلم نہیں رہی جی. کہ اس طرح سے فلو رہا ہمارے پاس انکمنگ فیس کا. جی. کہ حالانکہ گورنمنٹ وہاں سے کہہ رہی تھی لوگوں کو تنگ مت کرو، لیکن جی. تنگ کرنے کی بات نہیں، لوگ خوشی سے دے رہے تھے جی اور کوشش کر رہے تھے کہ میں ہر ایک آدمی کوشش کر رہا تھا کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ کر بھی اسکول کو جی. دوں تاکہ ہمارے اسکول کے اسٹاف کو سیلریز ملتی رہے. جی اور ہوا ایسے. جی اب بالکل. یہ ہے کہ نیا سسٹم بن چکا ہے. جی یہ سسٹم جو ہے اگر ہمارے اسکول کل کو کھل بھی جاتے ہیں، جی. ویکسین آ گئی، اللہ تعالیٰ کرے گا ایسے ہی حالات نہیں رہیں گے. اسکول بالکل کل کھلیں گے. انشاءاللہ. کسی حد تک ہم SOPs پر بھی عمل درآمد کر سکیں گے جی. اور پھر شاید ہماری گاڑیاں چلیں گی، جی. پھر سے باہر آئے گی، جی. لوگ کوآپریٹ کریں گے. جی لیکن ایک بات ہے کہ نئے حالات کے ساتھ لوگوں کو سمجھوتا کرنا ہوگا. جی جو نئے حالات ہیں، جی جو انٹرنیٹ کا یوز جو ہے، چاہے جی. ہمارے پاس 2G ہی چل رہا ہے، جی جی لیکن جتنا چل رہا ہے اسی سے فائدہ اٹھانا جی اور اتنا ہی کام کرنا ہے، اسی سے فائدہ اٹھا کے ہمیں وہ کام کرنا ہے. جی. لیکن آگے ضرور بڑھنا ہے، جی بالکل. رکنا نہیں. رکنا میں نہیں. اپنے پیرنٹس سے یہ کہوں گا کہ رکنا نہیں ہے، جی. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہر حال میں آگے بڑھنا ہے. جس جی. قسم کے حالات ہیں ان حالات میں آگے بڑھنا ہے. جی ہم نے دیکھا اور ہم نے سیکھا اور ہم نے کر کے بھی دیا جی. کہ بھائی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے جی. اب لوگوں کے اندر بھی صلاحیت ہے. جی. زمانہ گیا جب 35 سال پہلے، 40 سال پہلے یا 20 سال پہلے ہمیں جی. لوگوں کے کوآپریشن حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جانا پڑتا تھا. اب وہ جی. ضرورت نہیں ہے. جی. اب لوگوں کے اندر بھی تعلیم کی پریورٹی جو ہے وہ آگے آنے والی جی. ہے، آگے آ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. جی جی پہلے پریورٹی نہیں تھی، اب لوگوں کی پریورٹی یہ بن رہی ہے کہ بھائی تعلیم سے ہی ہمارے ہمارا ہمارے مستقبل بچوں ہے. کا فیوچر جو ہے وہ بن سکتا ہے. جی اب یہ بن رہی ہے. جی. اس چیز کو ہمارے اسکول نے بھی سمجھنا ہے، اسٹاف جی. نے بھی سمجھنا ہے جی. اور کوآپریشن جس لیول کی مل رہی جی. ہے اس لیول کی کوآپریشن کو اور آگے بڑھانے کی کوششیں بھی کر جاری رکھیں. جی ہمارے اسکول کا اسٹاف جو ہے ہم نے کوشش یہ کی ہے
جی بھائی وہی اسٹاف جو دوسرے اسکولوں میں ہوتا ہے ویسے ہی لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں. جی. حالانکہ ہمارا یہ جو سسٹم ہے اپوائنٹ کرنے کا اپنے ٹیچرز کو لینے کا جی بڑی سختی بھی برتتے ہیں ہم اپنے اس میں نظام میں. جی یعنی ان کا ایگزام لیتے ہیں, ان کے انٹرویو کرتے ہیں, جی ان کی ڈیمانسٹریشنز لیتے ہیں, اس کے جی بعد اپوائنٹ کرتے ہیں. لیکن وہاں ہم رک نہیں جاتے. جی اس کے بعد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو اب جوڑنا ہے اس سسٹم کے جی ساتھ, اس کو ایک بنانا ہے, ایک یودا بنانا ہے, ایک جی جنگجو بنانا ہے, ایک ایسا آدمی بنانا ہے جو اپنے آپ کو اس پروفیشن پر فدا کر دے. جی تو وہ بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, اور وہ بنانے کے لیے جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جی اور جو میں راز فاش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ٹیچر ہمارے جو ہیں یہ اسکول کے ساتھ پیار کرتے ہیں. جی وہ پیار تب کرتے ہیں جب ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جب بالکل ان کی فیسلٹیز کا خیال رکھتے ہیں, بالکل جب ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, بالکل تو تب یہ ہوتا ہے. جی تو یہ ہے وہ بنیادی راز کہ ہم نے ٹیچر کی ہمیشہ عزت کی, جی اس کو سختی کی, زبردست اس کو اپوائنٹ کرنے کے سلسلے میں جی کہ چھانٹ کے نکالا, جی اور جب نکالا تو پھر اس کی عزت کرنا شروع کر. جی ہم اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس کو ایسا شخص دیکھتے ہیں کہ جو نبیوں کی قطار میں آ کھڑا ہوا ہے, ماشاء کیونکہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. اور جی یہ چیز ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے استاد کے اندر کہ بھیا تم اب نبیوں کی قطار میں کھڑے ہو ماشاء گئے, اللہ اب تمہیں کام کرنا ہے, اب جی بیٹی کو بدلنے کا کام کرنا ہے, تو وہ کرتے ہیں. جی یہ ہے بالکل ہمارا راز. ماشاء اللہ. سر آپ نے بہت بڑی میسج نہ صرف نور العلوم اسکول کے پیرنٹس, ٹیچرز اور بچوں کو دی, بلکہ جو بھی لوگ ابھی ہمارے لسنرز بہت دور دور سے یہاں پہ ہمارا شو سن رہے ہیں, ان سب کو ایک بہت بڑی میسج دی ہے کس طرح سے ہمیں اس 2021 کے ساتھ چلنا ہے اور کس طرح ہمیں ہماری زندگیوں میں آگے بڑھنا ہے. نہ صرف تعلیمی شعبہ بلکہ ہر ایک اپنی زندگی میں 2020 میں یہ جو کرونا وائرس آیا اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوا, کافی متاثر ہوا, لیکن آپ جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور کہیں نہ کہیں شانہ بشانہ چلنے کی وہ جو ایک جدوجہد تھی اس نے ہمیں رکنے نہیں دیا اور ہم آگے بڑھتے گئے, اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح زندگی کا سفر جو ہے جاری رہے گا. آپ سے بھی بات چیت ہم جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ سب سنتے رہے کشمیر آن لائن ریڈیو, کشمیر کا نمبر 1 آن لائن ریڈیو.